Assalamu alaikum everyone, my name is Rizwan. Welcome again. Sorry for the delay, actually कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम इस सेशन को टाइमली स्टार्ट नहीं कर सके. आप लोगों की कॉल्स जो हैं वो पहले से ही आना स्टार्ट हो चुकी थी. हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया कि अब रादर देन कि हम इसको फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा डिले आ रहा था कमेंट्स के अंदर, तो आई रियली कुडंट रीड द कमेंट्स के जी आप लोगों के क्वेश्चंस के हैं, तो फिर बहुत सारी क्यूरीज अनआंसर्ड रह जाती थी. तो हमने सोचा कि हम वाई नॉट टू टेक लाइव कॉल्स. तो हम लाइव कॉल्स लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो रही है. जनरली आई वांटेड टू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, लेकिन जो हमें कमेंट्स आ रहे थे उसमें लोगों ने विजिट वीज़ा के ऊपर भी बात की एंड देन दे वांटेड टू नो देयर आर फ्यू MBAs. उनको भी मैं आंसर करना चाहूँगा कि द प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में अगर हम उनकी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इज़ क्वाइट क्विक. इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है दैट इज़ 100 पॉइंट्स. फैक्टर्स इसमें भी वही होते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप अगर मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस की क्वालिफिकेशन क्या है, एंड उसके ऊपर आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं. अगर आपके 100 पॉइंट्स हैं तो यू आर एलिजिबल कि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि अगर आप 140 पॉइंट से बिलो हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनविटेशन टू अप्लाई, क्योंकि जो पूल उनके पास आ रहा है उस पूल में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो 140 पॉइंट्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं. तो जो पूल स्टेबल हुआ है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में, वो पूल स्टेबल है एट 140 पॉइंट्स. तो 140 पॉइंट्स में जो आपकी एज है, जो हमने जो थोड़ा सा कैलकुलेशंस की हैं कि कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, तो हमें ये लगता है कि जिन लोगों के पास 6 इयर्स एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स और मोर, दे आर एलिजिबल फॉर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन. अच्छा, उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है या मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है, तो आर दे एलिजिबल अंडर LTSSL विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट. न्यूजीलैंड इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने एक लिस्ट बनाई हुई है विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट, जिसके अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो फॉल करते हैं. जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाता है कि आप उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं. उनकी एक और लिस्ट है इमीडिएट स्किल शॉर्टेज लिस्ट विच इज़ कॉल्ड ISSL. अगर आपका स्किल जो है वो ISSL में फॉल करता है तो फिर आप अगर पॉइंट्स आप अपने एक्सपीरियंस के क्लेम करना चाहते हैं तो वो न्यूजीलैंड अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि आपके पास आप कंपेरेबल मार्केट लेबर मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड बाय सेइंग कंपेरेबल मार्केट उनका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंपेरेबल मार्केट. हाउएवर ऐसे लोग जो उन कंपनीज में काम करते हैं जो जो दैट आर डोमिसाइल्ड इन अ डेवलप्ड कंट्री, लाइक वी गेव एन एग्जांपल कि जी वेदरफोर्ड है या श्लमबर्जर है, जो लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, उनका अगर ऑक्यूपेशन जो है वो ISSL में भी फॉल करता है तो वो भी एलिजिबल हैं फॉर टू क्लेम पॉइंट्स अगर उनका स्किल जो है वो ISSL में फॉल करता है. हम आपके साथ इंटरेक्ट आपकी क्यूरीज को लाइव भी कॉल्स को भी ले रहे हैं. अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो यू कैन डायल आवर नंबर विच इज़ 05187338811. हमने थोड़ा सा मैं कमेंट्स की तरफ जाता हूँ. गिव मी अ मिनट कि मैं भी आपके साथ जो है वो लाइव जो चल रहा है उसको देख सकूँ. क्यूरीज को आंसर कर देते हैं. तो जो MBA और BBA है, चूँकि लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, तो MBA और BBA जो है वो फॉल नहीं करता LTSSL के अंडर. तो अगर जो चीज़ दैट डजंट फॉल इन LTSSL तो विच मीन्स कि आप अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सकेंगे. और अगर आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम नहीं कर पाते तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपकी इमिग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो. हाउएवर जो give me a second जी.
457 ویزا کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ہوا ہے. آسٹریلین امیگریشن از ناٹ آر ٹاپک فار ٹوڈے, تو ہم اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں. سنس ہم لوگ ریگولرلی سیشن کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے بریک ہوا بیچ میں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, بٹ ڈیو ٹو سرٹن ادر کمٹمنٹس پاسبل نہیں رہا تھا. پریشر بہت زیادہ تھا ورک لوڈ کا, تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ آئی کوڈ اسپیئر ٹائم فار دیز سیشنس. لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ریگولرلی یہ سیشنز جو ہیں ان کو کنڈکٹ کریں. اینڈ دین ون ادر گڈ نیوز دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو دیٹ وی آر اوپننگ این آفس ان لاہور. آر آفس از ان برکت مارکیٹ, اپوزٹ ٹو برکت مارکیٹ. ٹوٹل کا جو سی این جی اسٹیشن ہے, فیول اسٹیشن جو ہے, ایگزیکٹلی بیہائنڈ دیٹ ٹوٹل فیول اسٹیشن. اٹس ایڈریس از 61 علی بلاک. تو ٹوٹل کے پمپ کے رائٹ سائڈ سے بھی آپ کو اسٹریٹ ایک اندر کو جاتی ملے گی, اور لیفٹ سائڈ سے بھی آپ کو اسٹریٹ اندر کو جاتی ملے گی. اس میں سے کہیں سے بھی آپ انٹر ہوں, ایگزیکٹلی ٹوٹل کی بیک سائڈ کے اوپر ہمارا آفس ہے. دا آفس ول اسٹارٹ ورکنگ ان نیکسٹ 5 to 7 days ہوپ فلی. آفس کی ورکنگ ساری جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از بینگ بلڈ, تو وہ ہو رہا ہے فائنل اسٹیجز میں ہمارا کام. تو انشاءاللہ آفس وہاں سے, کیونکہ ہمارے پاس لاہور سے بہت زیادہ کیوریز آتی ہیں, تو اس لیے وہ ہمارے کلائنٹس ہو آر بیسڈ ان لاہور, تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ ہے کہ ہم نو دے وڈ بی ایبل ٹو کانٹیکٹ آر لاہور آفس. آئی ول بی سٹنگ ان لاہور آفس مائی سیلف ایز ویل. ایٹ لیسٹ میں کوشش میری ہوگی کہ میں مہینے میں 2 یا 3 دفعہ لاہور آفس میں ضرور وزٹ کروں اور اویلیبل ہوں وہاں پہ. لیکن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے آپ اگر اپنی بکنگ کرا لیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو سی می ان لاہور آفس ایز ویل. اچھا, اس کے علاوہ آئی گاٹ بلال صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آسٹریلیا کے ریفیوزل ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں, اگر ریفیوزل آپ کی اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہو چکی ہوئی ہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو دوبارہ آپ اپلائی کریں اور آپ کو ایکسیپٹنس ہو جائے. ہم ریفیوزل اسٹوڈنٹ ویزا ریفیوزل کیسز کو, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر بہت کمپیلنگ آپ کے پاس آپ کی اسٹوری جو ہے اس میں کوئی ایسے آپ نے لوپ ہولز چھوڑ دیے تھے جو آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ نے نہیں ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن کے نالج میں لائے, تو پھر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ادروائز ونس دی ویزا آفیسر ہیز ڈیسائیڈیڈ دیٹ یس, آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, ویدر یو آر اپلائنگ فار نیوزی لینڈ, ویدر یو آر اپلائنگ فار آسٹریلیا, کینیڈا اور اینی یورپین کنٹری, there is a criteria that is called genuine temporary entrant criteria. If you don't meet that criteria, which means genuine temporary entrant means what? Genuine temporary entrant means کہ آپ genuine student ہیں, آپ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے, آپ اپنے کورس کی ڈیوریشن پوری کریں گے, کمپلیٹ کرنے کے بعد you will come back to your home country. جن لوگوں پہ انہیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید واپس نہیں آئیں گے, تو ان لوگوں کے لیے پھر وہ جی ٹی کرائٹیریا کیونکہ آپ میٹ نہیں کرتے تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے. ویزا میں آسٹریلیا کا اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کا, تو کچھ رولز آف تھمب ہیں. آپ کی کوالیفیکیشن میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن میں ریلیونس ہونی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیونس نہیں ان کی کوالیفیکیشن میں ہوتی. دے آر سیئنگ کہ جی ہم نے ایک بیچلر ڈگری کر لی ہے 4 years کی فل فلیج بیچلر ڈگری, اینڈ دیٹ بیچلر ڈگری از انٹائرلی ان ڈفرنٹ فیلڈ, اینڈ دا ڈگری دے آر نو اپلائنگ فار از انٹائرلی ڈفرنٹ. تو اگر ریلیونس ڈرا نہیں ہوگی تو ویزا ریفیوزل کے چانسز آر ویری ہائی. سیکنڈ, اگر آپ کا آئلٹس کا بینڈ اچھا نہیں ہے, جتنا اچھا آپ کا آئلٹس کا بینڈ ہوگا اتنا ہی اٹ از ہائیلی لائکلی دیٹ یو ول گیٹ دا ویزا. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ, یس آپ نے جی ٹی ای کرائٹیریا کو میٹ کرنا ہوتا ہے. تو جی ٹی ای کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ایسوسیٹیڈ ڈاکومنٹیشن ہے دیٹ از لائک یور بینک اسٹیٹمنٹ, یور پراپرٹی ڈاکومنٹس, ویلیویشن آف پراپرٹی ڈاکومنٹس, سورسز آف انکم. اگر آپ نے لون لے کے جا رہے ہیں تو ہاؤ ول یو فلفل دا ریکوائرمنٹس آف دیٹ لون, کہ آپ وہ لون واپس کر دیں گے بینک کو. تو یہ اگر آپ چیزیں اپنی پوری کر لیتے ہیں تو پھر تو جی ٹی کرائٹیریا آپ میٹ کرتے ہیں, اینڈ اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے. somebody is refugee in Japan and he wants to apply for a student visa. اگر آپ ریفیوجی ہیں, آپ وہاں پہ آپ نے ریفیوج لیا ہوا ہے, then once they ask you about your current circumstances, تو اس میں if you are already on refuge, تو
اٹ مینس کہ آپ ان کا جی ٹی ای کرائٹیریا جو ہے وہ میٹ نہیں کریں گے. آپ نے وہاں جا کے اگر ریفیوج لیا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ یو آر نو لوکنگ فارورڈ ٹو سم ادر کنٹری کہ آپ وہاں پہ جا کے ریفیوج جو ہے وہ لے لیں. ہم نے بات کرنی تھی نیوزی لینڈ امیگریشن کے اوپر, تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, نیوزی لینڈ امیگریشن میں جو پوائنٹس فیکٹر ان ہوتے ہیں میں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, سو دیٹ یو نو آپ اپنے پوائنٹس خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پوائنٹس کیلکولیٹڈ ہے وہ ہماری سائٹ کے اوپر بھی ہے اویلیبل, آپ پوائنٹس وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر جو LTSSL ہے اس کے اندر جو پروفیشنز فال کرتے ہیں ان میں IT پروفیشنلز ہیں, whether they are software developers, software engineers, programmers, network engineers, database administrators, یہ لوگ ہیں. اس کے اندر انجینئرنگ کی فیلڈ کے لوگ ہیں which is electrical engineer ہے, electronics engineer ہے, civil engineer ہے, سارے انجینئر, mechanical engineer ہے, all the engineers fall into LTSSL category. لیکن ان کیس آف انجینئرس آپ کو نیوزی لینڈ کی ایک باڈی ہے آئی پینس جو ہے یہ انجینئرس کی ایک باڈی ہے جس سے آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کی اپروول لینی ہوتی ہے کہ یس یو آر کوالیفائڈ انف کہ آپ آ کے نیوزی لینڈ کے اندر ایز اے پروفیشنل انجینئر رجسٹر ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ان کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو اپنے 3 پروجیکٹس کے اوپر آپ نے اپنی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر وہ لکھ لیتے ہیں, ان کا ایک پراپر فارمیٹ ہے, اس فارمیٹ کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یس آپ انجینئر ہیں, تو آپ کا کیس جو ہے, اور 6 ایئرز آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کا کیس جو ہے وہ نکل جائے گا. اگر ہم پوائنٹ سسٹم کی بات کریں تو آپ کے ورک ایکسپیرینس کے 2 ایئرس کے اوپر 10 پوائنٹس ہیں, 4 ایئرس پہ 15 پوائنٹس ہیں, 6 ایئرس پہ 20 پوائنٹس ہیں, 8 ایئرس پہ 25 پوائنٹس ہیں, 10 ایئرس کے اوپر آپ کے پاس 30 پوائنٹس ہیں فار یور ایکسپیرینس. اچھا, ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر آپ کا ایکسپیرینس لکیلی نیوزی لینڈ سے ہے, لائک ابھی سلور فن جاب ویزا جو ہے وہ جاب سرچ ویزا ایکچولی اوپن ہونے جا رہا ہے فرام 3rd of November وہ اوپن کریں گے. 300 سیٹس ہیں اس کے اندر, اینڈ پیپل who are young, recently qualified, it is a great opportunity for them کہ وہ سلور فن کے اندر اپلائی کریں, نیوزی لینڈ جائیں. دیٹ ویزا از فار 9 months, ود ان 9 months آپ جاب سرچ کریں. اف یو فائنڈ دا جاب تو وہ ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں کا ایکسپیرینس لیں تو آپ کا ایزیلی جو ہے وہ امیگریشن جو ہے وہ آپ کا کیس آپ فائل کر سکتے ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم بیک ایز سچ. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس وہاں کا لوکل ہے تو اس کے چونکہ پوائنٹس آپ کو اتنے زیادہ مل جاتے ہیں. وہاں 1 ایئر ایکسپیرینس کے اوپر آپ کے 5 پوائنٹس ہیں, 2 ایئرس پہ 10 ہیں, اور 3 ایئرز اور مور کے اوپر آپ کے پاس 15 پوائنٹس ہیں. So these are points in addition to the points that you are claiming for the experience from your home country or from working in any other country. Like اگر آپ نے پاکستان کے اندر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے that is for 4 years تو آپ 15 points claim کریں گے, and اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس 2 years کا ہے in New Zealand تو پھر آپ کے پاس 10 points additional آ جائیں گے, تو you are claiming 20 points. اچھا, اس کے ساتھ چونکہ آپ کا انجینئرس کے علاوہ وہاں پہ جیولوجسٹ جو ہیں وہ ان ڈیمانڈ, جیو فزکس کی جیولوجی کی ڈگری ہے, لیکن ایکسپیرینس جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو not in the core geology field, but they are working as a GIS expert. اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پھر یس ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے, اینڈ دیٹ ایکسپیرینس فالز ان دی LTSSL کیٹیگری. تو GIS اور جیو فزسٹ اور جیوگرافی میں جنہوں نے بیچلرس کیا ہوا ہے 4 ایئرس کا, ان کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ وہ بھی نیوزی لینڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بونس پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. اگر آپ کا ایکسپیرینس 2 to 5 ایئرز ہے تو یو کین کلیم 10 بونس پوائنٹس, اور اگر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 6 ایئرز اور مور ہے and your profession falls into the LTSSL long term skill shortage list, تو آپ claim کر سکتے ہیں for 6 years or more you can claim 15 points. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا IT پروفیشنلز ہو سکتے ہیں, انجینئرس ہو سکتے ہیں, جیو فزسٹ یا جیولوجسٹ ہو سکتے ہیں, نرسز ہیں, لیکن وہ نرسز جن کے پاس نرسنگ کی بیچلر ڈگری ہے, ویچ مینس کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب تو یہ کر رہی ہے کہ وہ 3 سال کا جنہوں نے نرسنگ کا ڈپلوما کیا ہوا ہے اور 1 ایئر جو ہے وہ مڈ ویفری کیا ہوا ہے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے انہیں بیچلر کی ڈگری جو ہے وہ دے رہی ہے.
وہ نرسز بھی ان ڈیمانڈ ہیں، اور نرسز کے لیے ریکوائرڈ بینڈ جو ہے دیٹ از 7 بینڈ ان ایچ ماڈیول. For other people, normally in New Zealand immigration, IELTS is not required, but it depends on the case officer. If required, you need 6.5 overall band. For nurses, let me repeat again, for nurses, 7 band in each module of IELTS. For other people, it is 6.5 overall band. اس کے علاوہ جو لوگ جا سکتے ہیں، ڈی اے ای جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں. ڈی اے ای ہے آپ کے پاس میکینیکل میں، الیکٹریکل میں، الیکٹرانکس میں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے پاس اگر آپ ڈاکٹر ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹرس کی چونکہ جو لائسنسنگ باڈی ہے دیٹ از ڈفرینٹ. تو پہلے آپ لائسنسنگ کے لیے اپلائی کریں گے. ونس یو گیٹ دی لائسنس فرام دی نیو زیلینڈ اتھارٹیز تو اونلی دین یو کین اپلائی فار امیگریشن. اس کے علاوہ آپ کے جو ایل ٹی ایس ایس ایل کے اندر فال کرتے ہیں، دے آر وہ لوگ جنہوں نے فارسٹری کے اندر ماسٹرس کیا ہوا ہے، وہ لوگ بھی ایلیجیبل ہیں. یہ ان کی ایک ایل ٹی ایس ایس ایل جو ہے وہ ہماری سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. ایل ٹی ایس ایس ایل جو ہے وہ نیو زیلینڈ کی اپنی گورنمنٹ سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. یو کین فائنڈ یور پروفیشن کہ آپ کا اسکل جو ہے وہ ان کی کون سی لسٹ کے اندر فال کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پوائنٹس آپ کلیم کر سکتے ہیں، دا پوائنٹس آر فار یور کوالیفیکیشن. 40 پوائنٹس اگر آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، ڈی اے ای وغیرہ ہے، آپ کے پاس کوئی ٹریڈ ڈپلوما ہے، 40 پوائنٹس اس کے ہیں. 50 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس اگر آپ نے بیچلرز ڈگری کی ہوئی ہے 4 ایئرس کی، اور 60 پوائنٹس ہیں آپ کے پاس اگر آپ نے کوالیفیکیشن ماسٹرز ڈگری ہے آپ کے پاس یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ اپنے پارٹنر کی کوالیفیکیشن کے پوائنٹس بھی کلیم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پارٹنر کے پاس بیچلر سمپل بی اے ہے تو 10 پوائنٹس ہیں. اگر آپ کے پارٹنر کے پاس 16 ایئرز ایجوکیشن ہے تو 20 پوائنٹس ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے اگر کوئی کلوز ریلیٹیو ہیں نیو زیلینڈ کے اندر تو آپ اس کے 10 پوائنٹس ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں. فیملی سپورٹ اگر آپ کے پاس ہے. دین دی لاسٹ کرائٹیریا جس میں آپ کی ایج آتی ہے، ایج کے 20 to 29 جو ہیں وہ 30 پوائنٹس ہیں. 30 to 39 جو ہیں وہ 25 پوائنٹس ہیں. 40 to 44 20 پوائنٹس ہیں. 45 to 49 10 پوائنٹس ہیں. 50 to 55 جو ہے وہ آپ کے پاس 5 پوائنٹس ہیں. ٹوٹل آپ کو 100 پوائنٹس ریکوائرڈ ہیں، لیکن اگر آپ آئی ٹی اے سیکیور کرنا چاہتے ہیں وچ از انویٹیشن ٹو اپلائی تو آپ کو 140 پوائنٹس کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کر دیا. ناؤ لیٹس سی کہ اگر آپ کے کوئی فردر کوئی کیوریز ہیں ان کو آنسر کر لیتے ہیں اینڈ دین وی کلوز دا سیشن فار ٹوڈے. کالس جو ہیں وہ آ رہی ہیں بٹ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزنس ہم کالز نہیں لے پا رہے. سم ہو ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم وی ول ٹرائی کہ ہمیں یہ پرابلم جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے. لاء گریجویٹس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہوا ہے. لاء گریجویٹس جو ہیں وہ نیو زیلینڈ امیگریشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. however they can apply for Australian immigration but only if they can score 70 points. تو جس دن ہم آسٹریلین امیگریشن کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم لاء گریجویٹس کو بھی کور کریں گے اس کے اندر. سو if you have any further query please don't hesitate to send your CV. اور جب آپ CV سینڈ کریں تو کائنڈلی آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ ضرور مینشن کریں. آپ اپنی کوالیفیکیشن آپ نے کب اچیو کی ہے وہ ضرور مینشن کریں. آپ کی جاب کب سٹارٹ ہوئی ہے اور کب آپ کی جاب جو ہے وہ اینڈ ہوئی ہے. یہ جو ٹائم لائنز ہیں یہ ضرور آپ مینشن کریں. آپ سی وی اپنا سینڈ کر سکتے ہیں ایٹ WeCare WECARE@immigrationexperts.pk یا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-843-999-4 up to 7. اس کے علاوہ پلیز ہمیں بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا فون نہیں اٹینڈ ہو پا رہا. ایکچولی وی ہیو لمیٹیڈ کیپیسٹی. ہمارے پاس لمیٹیڈ لوگ ہیں جو آپ کی کیوریز کو آنسر کر سکتے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم کئی دفعہ 6 to 10 کالز آ جاتی ہیں وچ از بیونڈ آر کنٹرول کہ ہم ہر کال کو اٹینڈ کر سکیں. تو ان کیس اگر آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو پلیز
آپ دوبارہ کال ضرور کریں, کسی اور ٹائم پہ کال کر لیں, تو وی ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ ہم ہر کال جو ہے وہ اٹینڈ کر سکیں. ادروائز یو کین سینڈ یور سی وی, ہم آپ کو آپ کی ایک اسیسمنٹ دے دیں گے. ہیو اے ویری نائس ڈے اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سی یو نیکسٹ ویک. تھینک یو ویری مچ.